2 दिनों में वो अच्छी तरह घर के लोगों से वाकफियत हासिल कर चुकी थी। लड़कियां तो सभी उसे अच्छी खासी दोस्ती गांठ चुकी थी और लड़कों में से अभी सिर्फ वो मुस्तफ़ा से मिल पाई थी, क्योंकि बाकी सब लड़के आउटिंग के लिए मरी गए हुए थे। इतनी मोहब्बतों के बावजूद वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाई थी। सब ओपरा ओपरा सा लग रहा था। वो खुद को अजनबी महसूस करती थी, जिसके लिए जिम्मेदार गजनवी का उखड़ा रवैया था। उस दिन के बाद से वो गजनवी के रूम में रहने लगे थे। उसने अपना चंद पुराने कपड़ों पर मुश्तमिल सामान अलमारी में तरतीब से रख दिया था। सारा दिन तो बाहर खुद को किसी न किसी काम में मगन रखती थी। रात को सोने के लिए कमरे में आती थी। दूसरी जानब गजनवी का रवैया पहले दिन की तरह ही था। वो उससे बात करना तो दरकिनार, उसे मुखातिब भी नहीं होता था। कमरे में होता तो यूं जाहिर करता जैसे वो कमरे में मौजूद ही ना हो, जिसकी वजह से कतई लापरवाही बरत रहा था। इसकी क्या ज़रूरियात है, यहाँ कैसे रहती है, गजनवी को रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। सुबह उठता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता। एक वही थी जो खामोशी से उसके सारे काम किए जाती। सबके अलग अलग पोर्शंस थे, इसलिए दिन में खामोशी का राज होता। शाम की चाय सब मिलकर पीते थे। मलाइका से उसकी गाड़ी झुमती थी। एक तो वो उसकी हम उम्र थी, दूसरा गजनवी की बहन भी थी। आयशा तो ब्याही हुई थी, उसकी शादी इस्माइला बेगम की बहन के बेटे मोहम्मद वली से हो चुकी थी। दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी था। ईमान अब तक उससे मिल नहीं पाए थे, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली के साथ नादरन एरियाज गई हुई थी। मलाइका तकरीबन सारा दिन उसके साथ गुजारती थी। शाहगुल, शमाइला बेगम और मुकर्रम अहमद सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे, मगर फिर भी नापसंदीदगी का दुख अंदर ही अंदर उसकी मुस्कुराहटों की जड़ें काट रहा था और खामोशी धीरे धीरे उसकी ज़ात का हिस्सा बनती जा रही थी। इस वक्त भी गजनबी और मुकर्रम अहमद के जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। नाश्ते की टेबल पर मुकर्रम साहब ने उन्हें दाजी की आमद के मुतालिक बताया था। शाहगुल और शमाइला बेगम सर जोड़े बैठी थी। मलाइका भी कॉलेज आ चुकी थी। कमरे की बेतरतीबी ने उसका इस्तकबाल किया। ऐसा तकरीबन रोज़ ही होता था। शुमाइला बेगम ने उसे गजनबी की डिस्प्लेंट पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। उन्होंने उसे बताया था कि जब वो सुबह सफाई की गर्ज से शगुफ्ता के साथ कमरे में आती थी तो हर चीज़ तरतीब से अपनी जगह पर पड़ी होती थी, यूं जैसे अपनी जगह से हिलाई तक न गई हो। मगर उसे तो वो इनकी बातों के बिल्कुल बरक्स लगता था। जो चीज़ वो उठाता वो अपनी जगह की बजाय कहीं और ही पड़ी मिलती थी। पता नहीं वो ऐसा था या जानबूझकर ऐसा करता था। ये सोचे बगैर वो एक एक चीज़ उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखती रहती थी। शायद मेरी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। वो बेड से तौलिया उठाकर बाथरूम की तरफ जाते हुए खुद से बोली थी। शायद वो खुद को ये बावर करवाना चाहती थी कि अब उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। वापस आकर बेड से गजनवी की शर्ट उठाई। उसके परफ्यूम की हल्की सी महक उसके नथनों से टकराई तो उसने शर्ट को नाक के करीब ले जाकर गहरी सांस ली और उसकी मखसूस महक को अपने अंदर उतारा। उसे लगा वो उसके आस पास ही कहीं मौजूद हो। एक बेजान सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। ईमान, शाहगुल की आवाज़ पर उसने झट शर्ट बेड पर फेंकी, यूं जैसे चोरी पकड़ी गई हो। शाहगुल कमरे में दाखिल हुई। ईमान, तुम्हारी सास बाजार जा रही है, तुम भी उनके साथ जाकर कुछ खरीदारी कर लो। कब से देख रही हूँ कि ये कुछ ही कपड़े तुम्हारे पास, जिन्हें इस्तेमाल कर रही हो। मैंने कितनी मर्तबा गजनवी से भी कहा है, मगर वो काम का बहाना करके आज कल पे टाल जाता है। वो उसके करीब आई। शागुल, मेरे पास है, ज़रूरत नहीं है मुझे, और मैंने कहाँ जाना होता है, घर पर ही तो होती हूँ ना। उसने इनकार किया। ज़रूरी नहीं है बेटा, चलो शाबा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ नीचे। शुमाइला इंतज़ार कर रही है। मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। अकीला बेगम पलट कर जाने लगी। जी। वो इतना कहकर बेड की चादर दुरुस्त करने लगी। और हाँ, वो पलटी। शर्माना मत, ज़रूरत की हर चीज़ लेना। वैसे तो शुमाइला है, मगर फिर भी तुम उन्हें बताती रहना, ठीक है? अकीला बेगम ने उसे समझाया। जी शागुल। उसने बेड से शर्ट उठाई। छोड़ दो बेटा, ये काम शगुफ्ता कर लेगी, मैं भेजती हूँ उसे। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। उनके जाते ही माँ ने शर्ट को वॉशरूम में रखा और अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगी। वो ठीक ही तो कह रही थी, उसके पास गिनती के चंद ही जोड़े थे। उसने गहरी सांस खारिज करके अलमारी बंद की और वॉशरूम में घुस गई। आज़म अहमद गांव से वापस आ गए थे। वह नमाज से फारिग हुई तो लाउंज में कुछ शोर सा महसूस हुआ। जाए नमाज तय करती वो लाउंज में आई। सभी वहाँ मौजूद थे। आज़म अहमद सोफे पर बुर्जमान अकीला बेगम से कुछ बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ईमान ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। उसके सलाम करने पर सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए।
دلہا دلہا معصوم چہرہ، معصومیت اس کے چہرے کا خاصہ تھی۔ ڈارک ریڈ کلر کے دیتا زیب لباس میں ملبوس نازک کلائیاں سرخ چوڑیوں سے سجی تھی، گلابی پنکھڑی رومال، بری آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر غزنوی کو اپنا دل کھینچتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ سب ایک لمحے کے لیے تھا، اگلے ہی پل وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا اور چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے چہرے پر معصومیت طاری کیے رکھتی ہے، مگر آج اسے اپنا یہ اندازہ کہیں دور دکھائی بھی لڑکھڑاتا دکھائی دیا۔ سبھی نے اس کے سلام کا جواب دیا سوائے غزنوی کے۔ وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں میں مگن تھا۔ ادھر آئے میری بیٹی، میرے پاس۔ اعظم احمد نے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عقیلہ بیگم بھی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں داجی، آپ کیسے ہیں؟ بابا سے ملے تھے آپ؟ کیسے ہیں بابا؟ ایمان نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بابا سے بھی ملا ہوں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وعدہ کر کے آیا ہوں اس سے کہ اگلی بار تمہیں ساتھ لے کر آؤں گا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ سچ؟ وہ بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سبھی نے بڑی محبت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ محسن تھے اس کے، انہوں نے اسے بے حرمتی کی دلدل میں گرنے سے بچایا تھا، اسے عزت دی تھی، اپنے خاندان کا نام دیا تھا۔ وہ مر کر بھی ان کا احسان نہیں اتار سکتے تھے۔ میری بیٹی خاموش کیوں ہو گئی؟ اعظم احمد نے اس کے پرسوچ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا ان سب نے میری بیٹی کا خیال نہیں رکھا؟ انہوں نے اسے پوچھتے پوچھتے عقیلہ بیگم کی جانب دیکھا۔ اعظم احمد کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ ارے نہیں داجی، سب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے اتنا مان دیا، میں کہاں اس قابل تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ ارے ارے کیا ہوا بیٹا؟ جب سب اچھے ہیں تو پھر یہ رونا کیوں؟ انہوں نے اس کے آنسو پوچھے۔ کیا غزنوی تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ غزنوی کا گلاس کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے مان کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں داجی، سبھی میرا خیال رکھتے ہیں۔ وہ جلدی نظروں کا رخ پھیر کر اعظم احمد سے بولی۔ ایک طرح سے تو وہ بھی اس کا محسن ہی تھا، چاہے خڑوس اور اکڑو ہی صحیح۔ داجی غزنوی کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے کہ نہیں؟ سائمہ بیگم نے غزنوی کی طرف شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ رینگ گئی۔ غزنوی گلاس منہ سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایمان نے صاف صاف بتا دیا تو داجی اسے سوال جواب کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ ہاں غزنوی، تم میری بیٹی کا خیال رکھتے ہو نا؟ اعظم احمد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہ جبراً مسکرائی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ پرسکون ہوئے تھے۔ گاؤں میں بھی انہیں اسی بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا، نہ جانے ایمان کے ساتھ ان سب کا رویہ کیسا ہوا، خاص طور پر غزنوی کی ماں شمائلہ کا۔ اس نے ایمان کو غزنوی کی دلہن کے روپ میں قبول کیا ہوگا یا نہیں؟ حالانکہ شاگل انہیں مطمئن کرتی رہتی تھی، مگر پھر بھی ایمان کا خیال ان کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ کبھی پچھتاوے انہیں گھیر لیتے، کیونکہ اپنے لاڈلے پوتے کی ضدی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ لیکن اب واپس آ کر جو رویہ ان سب کا ایمان کے ساتھ انہوں نے دیکھا، وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا، اور ایمان نے خود کہہ کر انہیں اس پریشانی سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ ایمان کے الفاظ سے غزنوی کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اب اعظم احمد ایمان کو اس کے والد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ شمائلہ بیگم اور باقی خواتین دوپہر کے کھانے کا انتظام دیکھنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ایمان نے ایک چور نظر غزنوی پر ڈالی تھی، جو مصطفیٰ کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ کشادہ پیشانی، کھڑی ناک، سیاہ پر اعتماد آنکھیں، انابی لب اور شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا غزنوی احمد اس کے دل کے بند کواڑوں پہ بنا دستک دیے اس کے دل کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ چوری چوری اسے دیکھنا آج کل ایمان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، ایسا کام جسے کر کے وہ اپنے اندر پھول کھلتے محسوس کرتی تھی۔ محبت کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا، جس کا شور ایمان کے دل و دماغ میں برپا تھا، اور اب اس شور سے بھاگنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ قہوہ لیے داجی کے کمرے کی طرف آئی۔ ساری لڑکیاں بند دروازے سے چپکی کھڑی تھی۔ ان کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اپنے کان کمرے کے اندر لے جائیں۔ گھر کے سبھی بڑے اندر کمرے میں موجود تھے۔ ایمان کی آواز سن کر ساری پیچھے ہوئی اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایمان، ذرا اندر جا کر دیکھو کیا میٹنگ چل رہی ہے۔ داجی نے سب کو بلایا تو یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔
परखा ने उसके हाथ से ट्रे ले ली। बाकी सब कुछ फिर से कान लगाए मसरूफ़ हो गई थी। तो आपको इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है? ईमान ने ट्रे उसे वापस ली। मेरी प्यारी ईमान, ज़रा अंदर से पक्की पक्की खबरें तो बाहर लाओ। फाइका ने ईमान के गालों पे चुटकी काटी। ईमान मुस्कुराती थी। तुम सारी जागी का पहाड़ बनी खड़ी रहोगी तो कैसे अंदर की खबर बाहर लाऊंगी? चलो हटो आगे से, कहवा ठंडा हो रहा है। ईमान इन सबको दरवाजे से हटाना चाहा। हाय ईमान, मेरी जान, जल्दी जाओ ना। परखा ने उसे कंधों से पकड़कर दरवाजे के करीब किया। ठीक है, आप सब लाउंज में जाकर बैठो। शगुफ्ता आप सबके लिए भी कहवा ला रही है, मैं आती हूँ। वो उनसे कहती कमरे में दाखिल हुई। इन सभी ने इस बात में सर हिलाया तो वो अंदर दाखिल हुई थी। कमरे में सभी खुशगप्पियों में मगन थे। लगता है तारीख तय हो गई है। वो सभी को कहवा सर्व करके शाहगुल के पास आ बैठी। जी बेटा, अगले महीने की 24 तारीख रखती है। अब ताई अम्मी की मदद करनी है तुमने, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अकीला बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो आप सबको। और शाहगुल, मैं ज़रूर ताई अम्मी की मदद करूँगी। मैं ज़रा ये खुशखबरी बाकी सबको भी सुना दूँ। वकीला बेगम से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे यकीन था कि वो उसे कहने के बावजूद दरवाजे से चिपकी होंगी और उसका अंदाज़ा सही था। वो जैसे ही बाहर आई सब ने उसे घेर लिया और दबी दबी आवाज़ों में उससे पूछने लगी, बताओ ना ईमान। अल्फा ने ईमान से पूछा। पता नहीं अंदर क्या बात हुई। जब मैं अंदर गई तो वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, इसलिए मैं जान ही नहीं पाई कि वो क्यों इकट्ठे हुए और क्या बात हुई। ईमान चेहरे पर संजीदगी तारी किए कंधे उचकाकर लाउंज में आ गई। उसके हाथ में भाप उठाता कप था जिसे वक्फे वक्फे से वो सिप ले रही थी। वो सब भी उसके पीछे आई। ये क्या बात हुई ईमान, बताओ ना अंदर क्या चल रहा था। अनादल उसके पास बैठ गई। वो चेहरे पर संजीदा तासरा सजाए उसका सब्र आजमा रही थी और दिल ही दिल में उनकी बेसब्री पे मुस्कुरा भी रही थी। अब बता भी दो ईमान। परखा ने उसका कंधा हिलाया। लो, पहले बुजुर्ग साहिबान खिचड़ी पकाते रहे और अब उनकी बहू भी खिचड़ी को मज़ीद पकाने के चक्कर में है। सैरिश ने बाकी सबको देखा जिनकी नज़रें उस पर जमी थी। अरे मेरी प्यारी सैरिश आपी, आपको इतनी बेचैनी क्यों लगी हुई है? मैं ऐसा करती हूँ कि दादी से ही जाकर पूछती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आपकी लाडलियाँ आपका फैसला जानना चाहती हैं। वो एकदम से उठकर जाने लगी कि सैरिश ने उसका दुपट्टा पकड़ा। फाइका ने दामन और पड़खा उसके सामने आ खड़ी हुई। ईमान खिलखिला कर हंसती, मगर वह सब संजीदा चेहरा लिए उसे देख रही थी। हमला! फाइका की आवाज़ लगाते ही वह सब ईमान पर चढ़ दौड़ने को आगे बढ़ी। अरे अरे, रुको रुको, बताती हूँ। ईमान इन सब को आस्तीने चढ़ाकर खुद पे झपटते देखा तो फौरन बोली। एक मर्तबा पहले भी वह सब मिलकर उसका हुलिया बिगाड़ चुकी थी। जल्दी बोलो। आयशा ने अपनी लंबी लंबी उंगलियां पिस्तौल की नाप की तरह उसकी कनपट्टी पर रखी। वो अंदर ये फैसला हुआ कि जल्द से जल्द वो फिर खामोश हुई, जबकि वो सारी मुंह खोले उसके आगे बोलने के मुंतज़िर थी। उफ, ईमान बता भी चुको। लारेब ने उसका घुटना हिलाया। अंदर पर खापी और मुस्तफ़ा भाई और ईमान ने एक बार फिर तजस्सुस फैलाना चाहा। और अरफा ने आंखें फैलाई। और ये क्या, हादी भाई और सैरिश आपी की शादी की तारीख रख दी गई है, अगले माह की 24 तारीख। ईमान ने आखिर थैले में से बिल्ली निकाली ली। हुर्रे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल, असा उड़ जाना, असा उड़ जाना है। नादल का राग शुरू हो चुका था। आय हाय जालम, दिल की तार छेड़ दिए। लारेब दिल पर हाथ रखे हाय हाय कर रही थी। हमारी प्यारी बांसुरी बीबी, जरा अपनी ये पै बंद करो। सैरिश ने मुस्कुराते हुए नादल के मुंह पे हाथ रखा। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। मलाइका भी लहक लहक कर अच्छे वाले गाने की टांगे तोड़ने लगी। इन सब ने कानों में उंगलियां ठूंस ली। मैं तो खूब गाने गाऊंगी चाहे किसी को आग लगे। मलाइका ने इन सबको कानों की उंगलियां ठूंसते देखकर इठलाते हुए कहा। ईमान भी उनकी नोक झोंक से महजूज हो रही थी। तुम्हारी भूंडी आवाज़ को बर्दाश्त करने की हमें कतई ज़रूरत नहीं। हम अपने कानों में हैंड फ्री लगाकर किसी सुरीले को सुन लेंगे। अरफा ने सबको एक आसान इलाज बताया। ओहो, आप खुद तो बड़ी सुरीली हो ना। मलाइका ने अरफा के बेपरवाह अंदाज को खातिर में ना लाते हुए कहा। ओहो, एक तो तुम लोगों को एक दूसरे से भिड़ने का मौका चाहिए। ये बताओ शॉपिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? या अल्लाह, कितने कम दिन है हमारे पास। लारेब ने सबको मुतवज्जा किया। हाँ भाई, लारेब बिल्कुल ठीक कह रही है।
کیا لیں کیا پہنے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ فائقہ کے کہنے پر وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ حیا اور پرکھا انہیں مشوروں سے نوازنے لگی۔ ایمان ان کے ایک دوسرے کو دیتے اوٹ پٹانگ مشوروں پہ اپنی ہنسی رو کے نبھا رہی تھی۔ ارے وہی کیا ہو رہا ہے؟ عقیلہ بیگم کی آواز سن کر سبھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاگل مبارک ہو آپ کو، وہ سب یک زبان ہو کر بولی، جبکہ پرکھا اور سیرج دل میں پھوٹتے لڈو چھپا کر شرافت کے ریکارڈ توڑنے لگی تھی۔ خیر مبارک میں بچوں، تم سب کو بھی مبارک ہو۔ عقیلہ بیگم ہنستے ہوئے ان کے بیچ آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے باری باری سہرش اور پرکھا کا ماتھا چوم کر دونوں کو دعائیں دی۔ میرا تو دل تھا کہ غزنوی اور ایمان کا ولیمہ بھی کر دیتے، مگر غزنوی، خیر چھوڑو۔ ان کی نظر ایمان پر ٹھہر گئی، جو غزنوی کے ذکر پر نظریں جھکا گئی تھی۔ ارے شاگل آپ خفا مت ہو، انہوں نے یقیناً چپکے کچھ پلان بنا رکھا ہوگا۔ عرفہ نے شاگل کے گلے میں بازو ڈالے۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ رکھا ہے۔ خیر تم لوگ بتاؤ، تیاری کب سے شروع کرنی ہے؟ انہوں نے سر جھٹک کر پوچھا، اور ایمان کے چہرے پر اداسی چھاتی محسوس ہوئی تھی۔ شاگل ہم آج سے ڈھولکی رکھیں گے۔ فائقہ جلدی سے بولی، نہیں بیٹا ابھی نہیں، اگلے مہینے ڈھولکی رکھنا۔ عقیلہ بیگم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ سب ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ ایمان خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی، سبھی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایمان کو بھی شمائلہ بیگم شاپنگ کے لیے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ غزنوی کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بظاہر تو غزنوی کا رویہ نارمل تھا، مگر اس کی ہر ضرورت سے وہ لاپرواہ تھا، اور شمائلہ بیگم اس بات سے واقف تھی۔ اس لیے وہ ایمان سے غزنوی کے رویے کے متعلق پوچھتی رہتی تھی، اور ایمان انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ماں تھی غزنوی کی، اپنے بیٹے کی مزاج آشنا تھی۔ غزنوی کے رشتے سے ایمان انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ایک ماں کی طرح ہی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اور ایمان کو بھی ان کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ آج بھی انہوں نے ایمان کو بازار لے کر جانا تھا، ولیمے کے لیے ڈریس خریدنا تھا۔ 10 بجنے والے تھے، لیکن ایمان اب تک کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ حالانکہ روز تو ناشتہ بنانے میں وہ ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ غزنوی تو کب کا ناشتہ کر کے مکرم احمد کے ساتھ آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ مرتضیٰ بھی یونیورسٹی جا چکا تھا۔ ملائکہ کی آج چھٹی تھی۔ امی ناشتہ؟ ملائکہ کچن میں داخل ہوئی۔ بنا رہی ہوں میں، تم ذرا جا کر ایمان کو بلا لو، ابھی تک نہیں آئی نیچے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیئر سنبھالتی، شمائلہ بیگم نے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتی کچن سے نکل گئی۔ وہ کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ ایمان بیڈ کی بجائے صوفے پر سو رہی تھی۔ میرون بلینکٹ سے جانگتا چہرہ سرخی لیے ہوئے تھا۔ ایمان کیا ہوا تمہیں؟ ملائکہ نے اسے پکارا۔ اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، ملائکہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ملائکہ تم، کوئی کام تھا کیا؟ ایمان صوفے کا سہارا لیے اٹھ بیٹھی۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ ملائکہ نے اسے ایسے صوفے پر لیٹے دیکھ لیا ہے، اس لیے اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ آواز میں نقاہت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ملائکہ نے اس کے ماتھا چھوا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اور یہاں کیوں لیٹی ہو؟ کیا غزنوی بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ملائکہ نے اس کے سرخ چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس دھیان ہی نہیں رہا، طبیعت بھی بے چینی سی تھی، نماز پڑھ کر یہی سو گئی تھی، وہ کمبل کو درست کرتے ہوئے بولی۔ مگر یہاں تو تم مزید بے آرام ہو جاؤ گی میری پیاری بھابھی، چلو اٹھو بیڈ پر لیٹو۔ اور یہ غزنوی بھائی کو دیکھو نا، نہ بتایا بھی نہیں تمہاری طبیعت درست نہیں ہے۔ امی پریشان ہو رہی تھی کہ تم اب تک نیچے کیوں نہیں آئی، اس لیے مجھے تمہیں اٹھانے بھیجا۔ اٹھو تم بیڈ پر لیٹو، میں امی کو بتاتی ہوں تمہاری طبیعت کا۔ ملائکہ اسے سہارا دینے کے لیے کھڑی ہوئی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ایمان سستی سے لیٹی تھی۔ کیسے ٹھیک ہو؟ چلو شاباش، فوراً اٹھو۔ ملائکہ نے اسے زبردستی اٹھایا اور اسے بیڈ پر لے آئی۔ میں امی کو بتا کر آتی ہوں۔ ملائکہ اسے لیٹنے کا اشارہ کرتی کمرے سے چلے گئی۔ اسے بہت عجیب سا لگا۔ غزنوی کی غیر موجودگی میں بھی وہ کبھی بیڈ پہ بیٹھی تک نہیں تھی۔ چاروں نہ چاروں سے لیٹنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ملائکہ شمائلہ بیگم اور عقیلہ بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں کے چہرے پہ پریشانی دکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ شمائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہی تھی۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ شمائلہ بیگم نے شاگل کی جانب دیکھا۔ عقیلہ بیگم ایمان کے قریب بیٹھ گئی۔ بہو، ڈاکٹر صاحب کو فون کرو۔ شمائلہ بیگم سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ ملائکہ بیٹا جاؤ، تم ایمان کے لیے دودھ گرم کر کے لاؤ اور ہلکا پھلکا سا ناشتہ بھی بنواؤ، شگفتہ سے کہہ کر۔ پتہ نہیں بچی کب سے بخار میں پھنک رہی ہے، لڑکے کو دیکھو نا، بتایا تک نہیں ہمیں۔ انہوں نے پریشانی سے ایمان کی طرف دیکھا، جس وقت آنکھیں موندے ہوئے تھی۔
ملائکہ بھی کمرے سے جا چکی تھی۔ ایمان بچے آنکھیں کھولو۔ عقیلہ بیگم نے اس کی دہکتی پیشانی کو چوما۔ ایمان نے بامشکل آنکھیں کھولے۔ شاگل میں ٹھیک ہوں، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، وہ نقاہت بھری مہین سی آواز میں بولی۔ میرے بچے تم ٹھیک ہوتی تو کیا ایسے پڑی رہتی؟ آج آئی یہ لڑکا ٹھیک کرتی ہوں اسے۔ غضب خدا کا، بچی بخار میں پڑی ہے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ عقیلہ بیگم کی آواز سے غصہ چھلک رہا تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا شاگل، میں خود بھی سو رہی تھی، وہ بھی سمجھے ہوں گے کہ میں سو رہی ہوں، اور سچ میں مجھے معلوم ہی نہیں پڑا کہ وہ کس وقت کمرے سے گئے، ورنہ میں ان سے خود کہہ دیتی۔ وہ بامشکل آنکھیں کھولتی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، تم اس کی سائڈ مت لو، ہم جیسے اندھے ہیں، پتہ ہے مجھے کہ اسے بالکل تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ وہ بولی تو ایمان خاموش ہو رہی۔ یہ لیجیے دودھ اور ناشتہ۔ ملائکہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ ٹرے یہاں رکھو بیٹا اور یہ دودھ کا گلاس مجھے پکڑاؤ، عقیلہ بیگم نے ملائکہ سے کہا۔ اس نے ٹرے ان کے قریب رکھی اور دودھ کا گلاس انہیں تھمایا۔ اٹھو بیٹا، ملائکہ بھابھی کے اٹھنے میں مدد کرو، انہوں نے ملائکہ سے کہا۔ اس نے ایمان کو سہارا دے کر بٹھایا اور پھر اس کے نہ کرنے کے باوجود عقیلہ بیگم نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ایک گھونٹ پی کر ایمان نے منہ پیچھے کر لیا تھا۔ بس شاگل، ایمان نے مزید پینے سے انکار کیا۔ پی لو بیٹا تاکہ تھوڑی طبیعت سنبھلے، انہوں نے ایک بار پھر گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ان کے اصرار پر وہ آہستہ آہستہ دودھ پینے لگے۔ دودھ ختم کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں شمائلہ بیگم ڈاکٹر عارف احمد کے ساتھ روم میں انٹر ہوئی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر عارف احمد نے بآواز بلند سلام کیا تھا، اور پھر عقیلہ بیگم سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے ایمان کا چیک اپ کیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں یہ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، آپ منگوا لیجئے، انشاءاللہ شام تک بہتر ہوں گی۔ اگر پھر بھی بخار نہ اترا تو کلینک لے آئیے گا۔ ڈاکٹر عارف احمد نے ایمان کو انجیکشن لگایا اور ایک نسخہ لکھ کر عقیلہ بیگم کے جانب بڑھایا۔ شکریہ بیٹا، عقیلہ بیگم دوا کا نسخہ لیتے ہوئے بولی۔ اب مجھے اجازت، میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر عارف احمد اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو بیٹا، چائے پی کر جانا۔ ملائکہ جاؤ بیٹا، ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ ارے نہیں شاگل، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہاسپٹل جانا انشاءاللہ، پھر کبھی صحیح، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر عارف احمد الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں ایمان کی ذمہ داری میں لگی۔ ملائکہ اور عقیلہ بیگم نے تو ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایمان انہیں پریشان دیکھ کر شرمندہ ہوتی رہی کہ اس کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل آیا تھا۔ کچھ گھنٹوں تک اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو وہ عقیلہ بیگم کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے بھی اسے باہوں میں سمیٹے رکھا۔ ان کی ممتا بھری نرم گوش میں اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے اتنا پیار کرنے والے لوگوں کے بیچ لا کھڑا کیا تھا۔ دوسری جانب عقیلہ بیگم کو ان دونوں کی ازدواجی زندگی کسی صحیح رخ پر جاتی نہیں دکھائی دے رہی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ ہر صورت غزنوی سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ بات اعظم احمد تک پہنچے، وہ خود غزنوی سے بات کر لے گی، ورنہ اعظم احمد پہلے اس رشتے کو لے کر دل میں ہلکا سا پچھتاوا رکھتے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ویسا کوئی بھی فیصلہ کریں جس کے نتائج سنگین ہو۔ شگفتہ غزنوی آ گئے آفس سے۔ عقیلہ بیگم اور شمائلہ بیگم غزنوی اور ایمان کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ شگفتہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر عقیلہ بیگم نے پوچھا، جی شاگل ابھی آئے ہیں، مصطفیٰ بھائی بھی ساتھ ہیں ان کے، وہ دونوں غزنوی صاحب کے کمرے میں ہے۔ شگفتہ نے جواب دیا، اچھا غزنوی سے کہو کہ شاگل بلا رہی ہے۔ انہوں نے اس سے غزنوی کو بلانے کو کہا۔ جی، اور شاگل میں اپنے کوارٹر میں چلی جاؤں، کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ شگفتہ جاتے جاتے پلٹی، اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ عقیلہ بیگم کے بجائے شمائلہ بیگم نے کہا، شکریہ بیگم صاحبہ، کلثوم کو میں نے باقی کے تمام کام بتا دیے، وہ کر لے گی۔ خیرن بوا بھی وہی موجود ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے پلٹ کر جانے لگی تھی کہ عقیلہ بیگم نے اسے آواز دی، یہاں آؤ۔ عقیلہ بیگم نے اسے قریب بلایا۔ وہ ان کے پاس آئی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنا چھوٹا سا گلابی پرانے اسٹائل کا پرس نکالا۔ پرس کھول کر انہوں نے 2 نیلے نوٹ نکال کر شگفتہ کی جانب بڑھائے۔ بچی کو کسی صحیح ڈاکٹر کو دکھانا اور اس کے لیے کچھ پھل بھی لے لینا۔ شگفتہ نے پیسے تھام لیے اور انہیں دعائیں دیتی کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی غزنوی سلام کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے پاس آ کر جھکا۔ عقیلہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شاگل، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے شمائلہ بیگم سے آنکھوں کے اشارے سے پوچھتے ہوئے عقیلہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ہاں بیٹا، تم سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔
عقیلہ بیگم نے کہا۔ جی شاگل کہیے۔ عقیلہ بیگم کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ غزنوی بیٹا، تمہارے داجی نے تم پر اعتماد ظاہر کر کے تمہیں ایمان کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اللہ جانتا ہے یا تم کہ تم نے کس دل سے اور کیا سوچ کر ان کے فیصلے کا مان رکھا، مگر بیٹا تمہارا رویہ، تمہارا انداز صاف ظاہر کرتا ہے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی۔ غزنوی کے چہرے پر بھی سنجیدگی کا کھول چڑھ گیا تھا۔ نہیں شاگل، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے دادی اور ماں کے سامنے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم ایمان کی جانب سے لاپرواہ ہو، یا پھر ہمیں یہ جتانا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی؟ وہ خوش نہیں ہے، اور نہ ہی تم دونوں کے درمیان نوبہتہ جوڑے جیسی کوئی بات ہے۔ عقیلہ بیگم اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ کر خاموش ہوئی۔ کیا ایسا آپ سے ایمان نے کہا ہے؟ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ نہیں، وہ ہمیں کیا کہے گی، الٹا وہ تو تمہارے رویے پر پردہ ڈالتی ہے۔ مگر بیٹا، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہمیں سب دکھتا بھی ہے اور ہم سب سمجھتے بھی ہیں۔ شمائلہ بیگم نے بیٹے کو کڑی نظر سے دیکھا۔ مگر امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غزنوی نے اپنے اٹھتے غصے کو دبوچا۔ تمہاری بیوی رات سے بخار کی شدت سے تکلیف میں تھی، اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں، یا پھر تم نے جان بوجھ کر اگنور کیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی طبیعت ناساز تھی۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے سوچا تھا کہ آپ کو کہوں گا کہ ڈاکٹر عارف کو بلوا لیں، مگر میں نیچے آیا تو دماغ سے نکل گیا۔ غزنوی نے جلدی سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ واہ بیٹا، کمال ہے، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری۔ شمائلہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ امی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایمان سے بھی کہا تھا کہ اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں، مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ وہ کچھ دیر آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ پوچھ لیں اس سے۔ وہ دونوں اسے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایمان کمرے میں داخل ہوئی۔ لے آ گئی آپ کی بہو بیگم، پوچھ لیں اس سے۔ وہ نظریں ایمان کے چہرے پر جمائے اس کے قریب آیا۔ ارے بیٹا، تم کیوں آ گئی، آرام کرتی۔ عقیلہ بیگم نے ایمان کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ غزنوی اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ بغور ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ ملاحت بھرا چہرہ ابھی بھی بخار کی سرخی لیے ہوئے تھا، گلابی لب بھی سرخی مائل ہو رہے تھے۔ تو میڈم کی طبیعت واقعی خراب ہے، وہ بڑبڑایا۔ میں ٹھیک ہوں شاگل، بس ملائکہ پڑھ رہی تھی تو میں آپ کے پاس آ گئی۔ وہ غزنوی کی چبھتی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز برتتی تیزی سے شاگل کی طرف بڑھی۔ اچھا کیا، آ جاؤ۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غزنوی بھی ایمان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اور اس انتظار میں تھا کہ اب وہ اس کی طرف دیکھے اور وہ اسے خبردار کرے، مگر ایمان شاگل سے بات کرنے کے بہانے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتا پلٹ کر جانے لگا۔ غزنوی، خیرن سے کہو کہ ایمان کے لیے جو یخنی بنوائی تھی نا، وہ لے کر آئے۔ عقیلہ بیگم کی بات سن کر وہ پلٹا اور پھر بنا کچھ کہے تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شمائلہ بیگم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ایمان کے کمرے میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کے اس کے چہرے کے سارے انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا بہو؟ عقیلہ بیگم ایمان سے بات کرتے کرتے ان کی طرف چونک کر دیکھنے لگی تھی۔ ایمان کو اندازہ تھا کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے، اس لیے سر جھکا گئی۔ صاحبزادے کا موڈ خراب ہو گیا، جاتے ہوئے غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایمان کو اٹھا کر باہر لے جائے اور اپنا سارا غصہ اس پر اتار دے۔ شمائلہ بیگم ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر ایمان نے فوراً شاگل کی طرف دیکھا۔ لیکن ہم اسے یہ موقع نہیں دیں گے۔ کتنے دنوں سے سحرش ایمان کو رات ان کی طرف رہنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں اور ایمان آج رات مظفر کی طرف رہیں گے۔ کیوں ایمان؟ شمائلہ بیگم سے کہتے کہتے انہوں نے ایمان سے پوچھا۔ اس نے جٹ اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے فوراً سے پیشتر سر ہلانے پر وہ دونوں مسکرا دیں۔ چلو پھر دیر کس بات کی ہے؟ شاگل اسے اشارہ کرتی بیڈ سے اتر گئی۔ ایمان بھی بیڈ سے اتر آئی تھی۔ شمائلہ بیگم دونوں کی افراتفری دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ کمرے میں غصے سے یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا شکار کب پکڑ میں آتا ہے۔ آج رات کا ڈنر اس نے دوستوں کے ساتھ پلان کر رکھا تھا، مگر اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ اس نے انہیں کال کر کے پروگرام کینسل کروا دیا تھا۔ یہ بات اس کے لیے انسلٹنگ تھی کہ ماں اور دادی اس بات سے واقف تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ اپنے اس رشتے کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایمان کو برداشت کر رہا تھا تاکہ گھر والوں کو ان کے بیچ کی اس تلخی کی بھنک ہی نہ پڑے۔ اس کے نزدیک سارا قصور ایمان کا تھا، وہی ہر وقت مظلوم شکل بنائے رکھتی تھی۔ اس کی ظاہری صورتحال باہر کی سچویشن سے الگ نہیں تھی۔ اب اس کا غصہ تبھی اترے گا جب وہ غصے سے بھرا کٹورا ایمان پر خالی نہ کر دے۔
وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر اسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ کمرے میں نہیں آئی۔ پھر ڈنر کے دوران بھی ایمان اسے دکھائی نہیں دی تھی۔ ڈنر کے بعد واپس کمرے میں آنے تک اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ ڈنر کے بعد ایمان اس کے لیے دودھ کا گلاس لایا کرتی تھی۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد وہ اسی کے انتظار میں تھا، مگر دروازے سے شگفتہ کو اندر آتے دیکھ کر غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اب خون چھلکنے لگا تھا۔ شگفتہ نے جھٹ پر ٹرے ٹیبل پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے چلے گئی۔ اسے روک کر ایمان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے دودھ کا گلاس خالی کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچھا تو بلی یہاں چھپی بیٹھی ہے، وہ مسکرایا، مگر کچن میں قدم رکھتے ہی مسکراتے لب سکڑ گئے۔ کچن میں ایمان کی بجائے شگفتہ برتن دھو رہی تھی۔ جی صاحب، کچھ چاہیے آپ کو؟ شگفتہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے ہاتھ دھو کر دوپٹے سے پوچھتی ہوئی بولی۔ نہیں، وہ کمرے میں بھی برتن لے جاؤ۔ مزید کچھ کہے بنا وہ پلٹ کر جانے لگا۔ جی، وہ دھلے ہوئے برتن سائڈ پر کرتے ہوئے بولی۔ ایمان کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچن سے نکلتی غزنوی نے پوچھا۔ چھوٹے صاحب، وہ تو شاہ گل کے ساتھ مظفر صاحب کی طرف گئی ہے۔ سہرش بی بی آ کر لے گئی تھی انہیں، یہ کہہ کر شگفتہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ غزنوی جو پہلے غصے میں تپا ہوا تھا، یہ سن کر تو آگ بگولا ہو گیا اور اسی غصے میں بنا سوچے سمجھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ مظفر احمد کے پورشن کی طرف تھا۔ ان کے پورشن میں داخل ہونے سے پہلے اس نے خود کو ریلیکس کیا اور پھر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں مظفر صاحب بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے غزنوی کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا دھواں اڑاتا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ السلام علیکم چاچو۔ غزنوی ان کے قریب آیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، آج یہاں کا راستہ کیسے بلا دیا؟ وہ دونوں بغل گیر ہوئے۔ کچھ خاص نہیں چاچو، بس ذرا ایمان سے کام تھا۔ انہوں نے اپنی جگہ سنبھالی تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خیریت ہے نا بیٹا اس وقت؟ انہوں نے پوچھا۔ جی چاچو، سب ٹھیک ہے، بس ایک ضروری فائل اسے دی تھی، وہ مجھے مل نہیں رہی۔ غزنوی نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو شاید سہرش کے کمرے میں ہوگی، اور اماں جی تو دوا لے کر بھی سوئی ہیں۔ مظفر صاحب نے ٹیبل پر رکھا کپ اٹھا لیا تھا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگے تھے۔ نہیں چاچو، آپ اسے یہیں بلا دیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج سے نکل گیا۔ مظفر صاحب نے ملازمت سے کہہ کر ایمان کو بلوایا۔ کہاں ہے ظفر چاچو؟ وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں سوائے شریفہ کے کوئی نہیں تھا، جو ٹیبل پر دھرا خالی کپ اٹھا رہی تھی۔ وہ جی باہر چھوٹے صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، باہر لون میں ہیں۔ شریفہ کچن کی طرف بڑھی۔ کون چھوٹے صاحب؟ ایمان نے حیرانی سے پوچھا۔ شریفہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا غزنوی آیا ہوگا۔ غزنوی صاحب باہر ہیں۔ شریفہ تو پلٹ گئی، مگر اس کے چہرے کا رنگ اڑنے میں ایک پل سے بھی کم وقت لگا۔ ٹانگوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوا ایمان؟ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ سہرش اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ باہر، ایمان نے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سہرش اسے یوں گھبراتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سہرش نے اسے بٹھایا۔ اس کی اڑی رنگت اسے پریشان کیے دے رہی تھی۔ سہرش آپی، وہ باہر غزنوی آئی اور مجھے بلا رہے ہیں، اب پلیز ان سے جا کر کہہ دیں کہ میں سو چکی ہوں، پلیز آپی۔ اس نے سہرش کے ہاتھ تھام لیے اور لجاجت امیز انداز میں بولی۔ مگر کیوں؟ جاؤ جا کر دیکھ لو کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ سہرش اس کا ہاتھ میں باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں نا آپی، وہ بہت غصے میں ہوں گے، مجھے ڈانٹیں گے، ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے تو شاہ گل مجھے یہاں لائی ہیں، آپ خود جا کر کہہ دینا پلیز میری پیاری آپی۔ ایمان باہر جانے کو تیار نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ سہرش جا کر غزنوی سے کہہ دے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں رکو، میں کہتی ہوں اس سے۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو پاگل، بیٹھو تم۔ سہرش اسے لاؤنج میں رکنے کا کہہ کر باہر آ گئی۔ کیا بات ہے غزنوی، اس وقت؟ وہ لاؤنج میں ان کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ موسم کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا موسم کی خنکی بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف پلٹا۔ ابھی وہ ایمان سے بات کرنی تھی۔ ایمان کے بجائے سہرش کو اپنے سامنے موجود پا کر ایک بار پھر اس کے اندر ابال اٹھنے لگا۔ وہ تو سو رہی ہے، تم صبح بات کر لینا، سہرش نے اس کے چہرے پر غصہ ٹٹولتے ہوئے کہا۔ سہرش کو وہ وقت غصے میں نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا، میں خود اس سے مل لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی، وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ سہرش باہر ہی رک گئی۔ اسے غزنوی کے پیچھے اندر جانا مناسب نہیں لگا تو وہ لون میں کین کی کرسیوں کی طرف بڑھی۔ مجھے آج پتہ چلا کہ تم ٹہل ٹہل کر سوتی ہو۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی کہ غزنوی کے آواز پہ پلٹ کر دیکھا تو وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ آواز میں دبدبا، غصہ صاف جھلک رہا تھا۔
ایمان سے تو ایک قدم بھی نہ لیا گیا۔ ایک تو وہ اس پہ غصہ تھا اور اب اس کا جھوٹ بھی پکڑا گیا تھا۔ نیچے آؤ، غزنوی نے وہی کھڑے کر اسے بلایا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی قدم اٹھانے کی۔ سنا نہیں تم نے؟ اور آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کا غصہ تو اپنی حد پار کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سر پر پہنچتا، اس کی طرف بڑھی۔ ایمان کے دل کی دھڑکن اس کے اٹھ کے قدموں کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر اگلے 10 منٹ میں تم کمرے میں نہ پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ اس سے کچھ فاصلے پر تھی کہ غزنوی نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے قریب کیا۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ ایمان کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئے تھی۔ وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنا تم نے؟ غزنوی نے ایک اور جھٹکا دیا مگر اپنی گریف سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، صرف 10 منٹ۔ غزنوی سے جھٹکا دے کر چھوڑا تھا۔ وہ صوفے سے ٹکرائی تھی جبکہ غزنوی واپس پلٹ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ارے ارے ایمان، کہاں جا رہی ہو؟ غزنوی تو چلا گیا ہے۔ سیرش نے ایمان کو غزنوی کے پیچھے جاتے دیکھ کر رکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے گھر آؤ۔ ایمان نے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا جو وہاں سے نکل کر گیا تھا۔ مگر اس وقت صبح چلی جانا۔ سیری نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں سیرش آپی، کچھ کام ہے، نہیں کیا تو غصہ ہو جائیں گے۔ میں چلتی ہوں، آپ شاکل کو بتا دینا۔ اسے یہی بہانہ بہتر لگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سیری شونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ لیے واپس مڑ گئی۔ امام اپنی پریشانی میں سیرش کی نگاہوں کی معنی خیزی نہ بھاپ سکی۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتی بیرونی گیٹ پار کر گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ غزنوی سامنے بیڈ پر نیم دراز اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور بنا اس کی طرف دیکھے صوفے کی طرف قدم بڑھائے۔ غزنوی بیڈ سے اترا اور اگلے لمحے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا؟ اس نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو گم کیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا، وہ نظریں جھکائے بولی اور اس کی گرفت سے نکلنے کی سی کرنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کرتی اور کیا نہیں۔ اس کے دونوں بازوؤں پر غزنوی کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی ڈھولنے لگی تھی۔ اپنی اوقات میں رہو۔ میری فیملی کو میرے خلاف کرنے کا خیال دل سے نکال دو اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کرنا، ورنہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ غزنوی نے جھٹکا دے کر اسے چھوڑا۔ وہ سنبھل نہ سکی اور اس کا ماتھا ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کو تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سر میں اٹھتی درد کی شدید لہر اسے اٹھنے نہ دیا۔ بوری خمار آلود آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ ایک پل کو تو غزنوی کا دل بھی برے نینوں میں ڈوب گیا تھا، مگر اگلے پل دماغ کی سختی نے دل کی نرمی کو نگل لیا۔ اس نے بغیر اس کی پرواہ کیے لائٹ آف کی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ تیزی سے بہتے آنسوؤں نے چہرہ تر کر دیا تھا۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں اندھیرے سے کچھ مانوس ہوئی تو وہ ٹیبل کے سہارے اٹھی اور صوفے پر کشن سیدھا کر کے خاموشی سے لیٹ گئی۔ کمرہ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں سے گونج رہا تھا، مگر غزنوی اس کی مدھم سسکیاں سننے کے باوجود کان بند کیے لیٹا رہا۔ رات دھیرے دھیرے بیتتی جا رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا، جبکہ غزنوی کب کا سو چکا تھا۔ سر تھلے دھرا کشن اس کے آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ پھر رات کا نہ جانے کون سے پہر تھا جب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو کمرے میں دبیز پردوں کے باعث تاریخی کا راج تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ گھڑی پہ نگاہ گئی تو 10 بج رہے تھے۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر ٹیوب لائٹ آن کی اور الماری سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو صوفے پر لیٹی ایمان پر اس کی نظر گئی۔ سینے تک چادر اوڑھے وہ خود سے بے خبر تھی۔ رات کا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ اس نے اپنے سخت رویے پر افسوس ہوا، لیکن پھر اگلے لمحے سر جھٹک کر وہ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بال برش کرنے لگا۔ بھوک محسوس ہوئی تو ایک بار پھر سوئی ہوئی ایمان پر نظر گئی۔ یہ کیوں اب تک سو رہی ہے؟ وہ ایک بار پھر گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے خود سے بولا اور ایمان کی طرف بڑھا۔ اوئے اٹھو، اس نے قدرے بلند آواز میں ایمان کو پکارا۔ اسے اپنا لہجہ عجیب سا لگا۔ ایمان کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ گلابی چوڑیوں سے سجی کلائی اس کے توجہ اپنی طرف مبذول کر گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ جس رنگ کا لباس زیبتن کرتی تھی اسی رنگ کی چوڑیاں بھی اس کی کلائیوں میں سجی رہتی تھی۔ وہ چوڑیوں پر نظر جمائے سوچ رہا تھا کہ
کل ایمان نے جامنی رنگ کی چوڑیاں پہنی تھی، اس سے پہلے سرخ، اس سے پہلے بلیک اور اس سے پہلے آسمانی رنگ کی۔ لا حول ولا قوت۔ اس نے فوراً سر جھٹکا۔ اسے خود پہ حیرانی ہوئی تھی کہ وہ بے خبری میں اسے نوٹ کر رہا تھا۔ اب اس کی نظریں ایمان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سوجی آنکھیں رات بھر خود پہ گزری تکلیف کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ گلابی ہونٹ سرخی مال تھے۔ غزنوی نے کچھ سوچ کر اس کے ماتھے کو ہلکے سے چھوا جو تپ رہا تھا۔ ایمان! غزنوی نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا، مگر اس کے سوئے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ لمبی خمدار پلکیں بے حرکت تھی اور بخار کی حدت سے رخسار بھی سرخ ہو رہے تھے۔ ایوان! غزنوی اس پر جھکا، اس کا بازو ہلا رہا تھا۔ ایمان کو بازو پہ ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا غزنوی اس پر جھکا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو ایمان اسے یوں دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر اگلے ہی لمحے پریشان۔ وہ فوراً اٹھ کر پیچھے ہوئی، پھرتی سے نیچے گرا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، مگر دوسری جانب تو کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ غزنوی کی نظریں اس کی خمدار پلکوں میں اڑ گئی تھی۔ وہ واپسی بھول بیٹھی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ کہاں موجود تھا اور کیا کر رہا تھا۔ ایمان نے اسے یوں محو انداز میں خود پہ نظریں گاڑے دیکھا تو نظروں کا رخ پھیر لیا۔ غزنوی کا دل چاہا کہ وہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو چھو کر محسوس کرے، مگر ایمان کی نگاہیں پھیر لینے سے جیسے وہ ہوش میں آ کر فوراً سیدھا ہوا۔ اس دوران کمرے میں صرف چوڑیوں کی کھنک کی آواز تھی۔ تمہیں بخار ہے؟ تم وہاں بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے میڈیسن لے کر آتا ہوں، وہ دھیرے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے اس کے جانے کے بعد اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی شمائلہ بیگم یا عقیلہ بیگم میں سے کوئی بھی اسے اس طرح صوفے پر لیٹا دیکھے۔ پچھلی بار تو وہ بے چینی کا بہانہ بنا کر خود کو ملائکہ کے سوالات سے بچا گئی تھی، مگر اس بار وہ ان سے کوئی بہانہ نہیں بنا پائے گی۔ اور اوپر سے غزنوی کا غصہ، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتی سر تک کمبل اوڑے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ ایمان بی بی! شگفتہ کی آواز سن کر اس نے کمبل سرکایا۔ شگفتہ ہاتھ میں ٹرے لیے اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ہائے بی بی جی، آپ کی آنکھیں تو بڑی سوجی ہوئی ہیں، کیا ساری رات روتی رہی ہیں جی؟ شگفتہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولی۔ طبیعت خراب رہی ساری رات، بخار کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں سکی، وہ سوجے پپوٹوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے بولی تھی۔ پر آپ تو شاگل کے ساتھ مظفر صاحب کی طرف گئی تھی، یہاں کب آئیں؟ کیا صبح صبح آئی ہیں؟ وہ اس کا سستا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ ایمان سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ میں نے یہاں دوا دینے بھیجا تھا یا انٹرویو لینے؟ غزنوی کی آواز پر دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے شگفتہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شگفتہ کی ٹو لینے والی عادت کا علم تھا۔ وہ جی میں تو بس یوں ہی، اس نے پلٹ کر ٹرے ایمان کے قریب رکھا۔ چلو نکلو یہاں سے اور ناشتہ لاؤ میرے لیے۔ وہ صوفے کی طرف بڑھا۔ شگفتہ فوراً کمرے سے نکلی۔ اس کے جانے کے بعد وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، جبکہ وہ نظریں جھکائے سلائی ساتھ میں پکڑے کھا رہی تھی۔ اس میں غزنوی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جلدی سے ناشتہ کرو اور پھر یہ میڈیسن لے لینا۔ وہ پلٹ تو گیا تھا مگر ایمان مسلسل اس کی نگاہیں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ جب تک اس کا ناشتہ نہیں آیا وہ اس کا مطالعہ کرنے میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ اس کا ناشتہ لے آئی تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ دوا کھا کر لیٹ گئی تھی اور ایک بار پھر سے کمبل سر تک تان گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ شمائلہ بیگم نے ایمان کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ جا کر اپنی پسند سے شاپنگ کر لے۔ تمام لڑکے بیماری سے واپس آ چکے تھے اور ایمان سے مل کر بیک وقت حیران اور خوش ہوئے تھے۔ ڈیئر ریڈرز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ یہ ناول بہت ہی مزے کا ہے، تو جڑے رہیں چینل کے ساتھ اور سبسکرائب کریں چینل کو۔